बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में है। 3 इंतहाई अहम सवालात हैं जो आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर ज़ेर बहस लाएंगे। पहला ये कि अमेरिका और ईरान का मुमकिना मुआहदा, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे एग्रीमेंट हो चुका है। इसमें पाकिस्तान का किरदार और स्पेशली चीन का किरदार क्या है। दूसरा सवाल ये कि इसके माशी असरात क्या पड़ेंगे, बिकॉज पूरी ग्लोबल इकॉनमी जो है वो सुकड़ के रह गई थी। तीसरा सवाल ये है कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन और इसके मस्बत असरात पाकिस्तान, चाइना और ख़ित्ते के ऊपर क्या पड़ेंगे। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 4 C's आपको नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ रियलिज़म के पर्सपेक्टिव से देखें तो 3 C's तो बड़े वाज़ेह हैं, जिसमें कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश, अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेज नहीं होता। अदरवाइज़ अगर मैनेज हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन में तब्दील हो जाता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान में अगर 47 सालों के पैटर्न पे आप गौर करें तो एक स्ट्रक्चरल एनिमिटी और क्लैश आपको नज़र आता है, और उसमें 4 बुनियादी अनासर हैं जिसमें क्लैश नज़र आता है। एक तो नज़रिया, दोनों के नज़रिए बहुत मुख्तलिफ हैं, जैसे वे ऑफ लाइफ कहा जाता है। दूसरा, दोनों के जो इदारे हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। और तीसरा, जो यकीन या महकम यकीन या ईमान आप कह लीजिए, जिसे फ़ेथ भी कहा जाता है, वो दोनों के दरमियान में बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बयानिया, जिसकी जंग अब भी चल रही है इस मुआहदे के बाद, कि इस जंग और इस मुआहदे के बाद अपर हैंड किसका है। तो इन 4 चीज़ों के अंदर कंपटीशन आपको नज़र आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब वाशिंगटन टाइम्स की। वाशिंगटन टाइम्स ने इस पे बात करते हुए जो पाकिस्तान ने एफर्ट्स डाली है, क्या कहता है वाशिंगटन टाइम्स? कहता है पाकिस्तान लेड बाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैज़ बिन वर्किंग टू मीडिएट अ पीस डील बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस द फैसिलिटेटेड फेस टू फेस टॉक्स बिटवीन द 2 कंट्रीज़ इन इस्लामाबाद लास्ट मंथ। लेकिन अब तो वो तकरीबन मुआहदा हो चुका है। अल जज़ीरा रिपोर्ट करता है ईरान एंड पाकिस्तान हैव सबमिटेड अ रिवाइज प्रपोजल to the US to end the war and reopen the Strait of Hormuz, a news report says। इस पे एग्रीमेंट हो चुका है कि प्री वॉर के जो आमदो रफ्त थी वेसल्स की, वो उसी तरह से बहाल होगी। अमेरिका अपनी ब्लॉकेड को ख़त्म करेगा, पूरे रीजन के अंदर पीस का अमल दरामद होगा। और फिर इसके साथ सेकंड फेज़ में बात की जाएगी ईरान के यूरेनियम के ऊपर भी, जिस पे मोरालेस ईरान ने एग्री कर लिया है कि वो 10 साल तक मोरिटेरियम नाफिज करेगा। और उसके बाद जो इनरिच यूरेनियम उनके पास 450 किलोग्राम है, उसे वो ख़ुद अंदर में तल्फ कर देगा, और साथ में जो ईरानी एसेट्स हैं उन्हें रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन मामला यहाँ पे रुकता नहीं है। कहा जाता है कि इजराइल इस पे काफ़ी परेशान है, और मैंने कल एक प्रेडिक्शन भी दी थी कि मुमकिन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पे हमला हो जाए या उनकी बेटी के ऊपर हमला हो जाए। फिर रात को हमने देखा कि वाइट हाउस के अंदर गोलियाँ चली। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी कम नहीं है। अब उन्होंने एक नक्शा जारी कर दिया है जिसका टाइटल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द मिडल ईस्ट, जिसमें उन्होंने दिखाया ईरान को कि वो अमेरिका का इलाका है, फिर इराक, फिर सऊदी अरबिया और सीरिया और तुर्की है। तो वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते जिससे ये मामला जो सेंसिटिव फेज़ के अंदर है वो डीरेल ना होने पाए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और ट्वीट की। उन्होंने कहा कि मैं ओवल ऑफिस में बैठा हुआ था और वहाँ से मैंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेलीफोनिक टॉक की है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के साथ, मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के साथ, और एमराटीज़ जो अमीर हैं तमीम बिन हम्माद बिन खलीफा अल सानी, तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दगान, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इनके साथ उनकी बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है सारे मामले पे, और सब ने जोर दिया है कि ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इसे हमें सीज़ करना चाहिए। उसके बाद कहा जाता है कि मोर और लेस डील सख्त हो चुकी है। इस पर इंशाल्लाह बंद रहेंगे सारी पार्टीज़, अलबत्ता इजराइल अगर कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं करता। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। आपने अमेरिका से हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सुनाइए, ये तो एक बहुत बड़ा मौजूज़ा हो गया, जिस तरह मैंने बताया स्ट्रक्चरल क्लैश है 47 ईयर्स का, और 4 एरियाज़ के अंदर है, नज़रिए के अंदर, इदारे के अंदर, ईमान के अंदर और बयानिए के अंदर। ये गैप किस तरह ब्रिज हुआ है? पाकिस्तान ने मौजूज़ा किस तरह करके दिखाया है? डॉक्टर साहब बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हिस्से में ये जो कामयाबी आई है कि अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस ख़त्म होंगी, उसके एसेट्स अनफ्रीज होंगे, और अगर मिडल ईस्ट के अंदर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ड्रॉ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ उसमें पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट कलीदी किरदार है। और उसकी वजह यह है कि डॉक्टर साहब अगर ये जंग ना होती तो शायद ये एग्रीमेंट भी ना होता। ये जंग शायद होना ज़रूरी थी, जिसकी वजह से ही
ڈپلومیٹکلی مسئلے حل ہو سکتے تھے. امریکنز کو یہ تھا کہ اگر آپ نے جنگ نہ کی تو آپ وہ جو نتائج وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائیں گے. لیکن جب وہ ٹیبل پہ بیٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ جنگ کرنے سے بھی زیادہ مشکل ٹیبل ٹاک ہے. اور اس وقت ایرانی سائڈ جو ہے وہ سمجھتی کہ ہم نے قربانیاں دے دی ہیں اور اب ہمارے پاس ایک موقع ہے دنیا میں مین اسٹریم ہونے کا, دنیا کے جو اکنامک انسینٹیوز ہیں ان کو لینے کا, اپنے لوگوں کو جو اتنی دہائیوں سے جن کو ٹیکنالوجی ڈینائڈ تھی, جن کو ایکسیس ڈینائڈ تھی, ان کو ایکسیس دینے کا. تو میرا خیال ہے دونوں سائڈز نے بہت ہی پریگمیٹک ہو کے سوچا ہے. جنگ بھی ہوئی ڈاکٹر ہے, صاحب آپ ڈائلاگ بھی امریکہ میں ہوا ہے. بیٹھے ہیں, آپ امریکہ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. امریکہ میں ڈیفرنٹ پریشرز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ. ایک طرف تو ماگا اور لارجر پبلک اوپینین ہے, اس پرسپیکٹو سے تو بڑا یہ ریشنلٹی کا مظاہرہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اور انفیکٹ یہ امریکہ کو کوئی ڈائریکٹ تھریٹ سیکیورٹی کا نہیں تھا ایران سے, بلکہ اکنامک جو انٹرسٹ تھے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے. جو اسرائیلی لابی وہ بڑی انفلوئنشل سمجھی جاتی ہے. جان میرشائمر نے کتاب لکھی ہے, ہنری کسنجر نے کتاب لکھی ہے, اسپیشلی کانگریس کے اندر, فیصلہ سازی کے اندر, وائٹ ہاؤس کے اندر, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو اسے کیسے مینیج کریں گے؟ اور کہا جاتا ہے کہ 2 دن پہلے جو گفتگو ہوئی ہے ٹیلی فونک نیتن یاہو کے ساتھ, بڑی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب بات سمپل سی ہے. بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے کہنے پہ جنگ میں گیا. یہ مارکو روبیو صاحب نے کہا تھا کہ وہ جنگ میں جا رہے تھے تو ہمیں بھی جانا پڑا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے تو نہیں ہے وہ جنگ کر سکتے. انہوں نے جنگ کرنی تھی وہ کر لی ہے. اب ڈائلاگ کی بات ہے. امریکہ ظاہری بات ہے اس کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہے. گو کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ اس سوال کو ادھر امریکہ میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیا امریکہ کا بھی کوئی نیشنل انٹرسٹ ہے یا اسرائیل کے نیشنل انٹرسٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب کہ امریکن سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کا بھی راستہ روکا ہے اس ڈیل کے بعد. اور اسرائیل کا کیا راستہ روکا ہے کہ ہر 6 مہینے 4 مہینے بعد ایک ہاک اسرائیل سے اٹھتا تھا, امریکہ آتا تھا, پرپوزل لے کے آتا تھا ایران پہ حملہ کرو. اب حملہ بھی ہو گیا اور اب ایک ڈیل بھی ہو گئی, اور اس ڈیل کے تحت ایران جو ہے وہ نیوکلیر ویپن نہیں حاصل کر سکے گا. اب امریکنز اگر اس چیز کی ایشورنسز دیتے ہیں خود ڈاکٹر صاحب, تو پھر کون سی ایسی طاقت ہے جو کہے گی کہ نہیں ابھی بھی ایران پہ حملہ کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کا راستہ بھی بند کیا کسی حد تک, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نیتن یاہو کا مائنڈ سیٹ ہے یا اس طرح کے جو ہاکس وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے ان کو بھی ناکام کرنا ہے. تو یہ میرے خیال ہے اس طریقے سے ناکام کر رہے ہیں شاید کہ ایک تو اسرائیل کا امیج یہ پیدا کر دیا جو اس نے غزہ میں کیا کہ ایون امریکہ کے اندر وہ اپنی اس کو کہا اس کو فری ہینڈ دو, تاکہ جو نقصان امریکہ کو بھی اس کا ہوا لیکن اصل نقصان اس کو اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے ایک تو بڑا نقصان ہو گیا. یورپ اس کو چھوڑ گیا اور دنیا. اور دوسرا یہ جو ایک جو ہوپ ہے اسرائیل کو ہوتی تھی کہ ہاں جی ہم امریکہ جائیں گے اور یہ کروا لیں گے اور وہ کروا لیں گے, جیسے بائیڈن اور اوباما سے بہت کچھ کروانا چاہتے تھے نیتن یاہو. تو میرا خیال ہے وہ راستہ بھی ٹرمپ نے بند کر دیا ہے. میں اس کو اس اینگل سے بھی دیکھتا ہوں. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب یہ بیکاز ہمارے پاس ابھی 2 منٹ ہے, میں چاہتا ہوں اس کے اندر تھوڑی وضاحت کریں. رات کو وائٹ ہاؤس کے اندر ایک ایونٹ ہوا جس میں گولیاں چل گئیں اور بعد میں اسے بلاک کیا گیا, پورے وائٹ ہاؤس کو سیکیورٹی سخت کر دی گئی, اور اس وقت ایک ٹیلی ویژن جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی کر رہا تھا, وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے جھک گئے. یہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ یہ کس طرف اشارہ دے رہا ہے؟ وہی جو لابی ہے جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے چارلی ایرک, جس طرح انہیں اسیسینیٹ کیا گیا تھا, کیا وہ اس طرح کا اٹیمپٹ کوئی ہے پاسبل؟ اسی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت نہیں کی, وجہ کیا تھی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے گن وائلنس بڑا نارمل ہے امریکہ کے اندر. یہاں پہ اسکولز کالجز میں اور پبلک پلیسز پہ سڑکوں کے اوپر یہ بہت ایک کامن چیز ہے یہاں پہ, اور ہزاروں لوگ یہاں پہ مارے جا چکے ہیں اس گن وائلنس کی وجہ سے. اس کی کوئی امیڈیٹلی نہیں آئی ابھی تک خبر, لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے کہ کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ پریشرائزڈ کیا جا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ تم یہ ڈیل مت کرو. اور یہ ان کو ایک سگنل دیا گیا ہے کہ اس وقت جب پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس کے اندر موجود تھے تو اس وقت یہ سب کچھ کیا گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سگنل بھی ہو سکتا ہے یہ, کیونکہ یہ جو گن فائر سے وہ 30 کے قریب ہوئے ہیں, وہ 1 2 4 نہیں تھے. تو بڑے پیمانے پہ تقریباً 30 کے قریب جو ہے وہ گولیاں چلی ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اٹ واز سم تھنگ سیریس. میسیجنگ ضرور ہوگی لیکن ان کو کوئی خاطر خواہ ابھی تک اس میں
جو لیڈ ہے وہ نہیں ملی کہ یہ کیا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کی۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے کم از کم جو ان کے اپنے تاریخی گول ہیں سیکیورٹی، پراسپیرٹی اینڈ پروموشن آف امریکن آئیڈیل اور امریکن امیج، اس کا خیال کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریشنلٹی کا مظاہرہ دیا۔ میرا خیال ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون اور اس کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ان کے بیک کے اوپر نظر آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لارجر امریکن پبلک اوپینین ان کے ساتھ ہے۔ ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، جب وقفے سے واپس آئیں گے تو عثمان شوکت صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس ہمیں جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ احتسام الحق صاحب جو CGTN کے ساتھ منسلک ہیں، اردو چائنا کے ساتھ بیجنگ سے، ہمیں وہ بھی جوائن کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس وقت جو وزیر اعظم کا دورہ چین ہے وہ کیا ہے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں کیا معاشی پازیٹیو اثرات ہمیں نظر آئیں گے۔ لیکن یہاں پہ لیتے ہیں سب سے پہلے ویلکم بیک۔ ناظرین وقفے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ ڈیل تو بہت اچھی ہو گئی لیکن اس کے اندر خدشات ابھی موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت عاصم رضا صاحب، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں۔ احتسام الحق صاحب نے چائنا سے ہمیں جوائن کیا ہے، عثمان شوکت صاحب نے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا۔ عثمان شوکت صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ احتسام الحق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بیجنگ سے ہمیں جوائن کیا۔ عاصم رضا صاحب آپ کو بھی سلام اور تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ عاصم رضا صاحب یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو پاکستان نے جو کاوشیں ڈالی اور اس کے پیچھے چائنا بھی موجود اور GCC ممالک بھی موجود تھے، اور آخر کار ایک معاہدے کے اوپر بات پہنچ گئی ہے، لیکن وائٹ ہاؤس میں 30 شاٹس کا چلنا یہ کیا سگنلنگ دے رہا ہے؟ کیا اس ڈیل کو ڈی ریل کرنے کی کاوش کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا میسج جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پہنچایا گیا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی میں بھی شریک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل معاملات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں میرے لیے، لیکن یہ ایک کلیئر میسج ان کو دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کو بنکر میں لے جایا گیا، ان کی حفاظت کی خاطر FBI وہاں پہ آ گئی، اور پولیس اور جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں انہوں نے گھیرے میں لیا وائٹ ہاؤس کو۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسج تھا جو کہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی موجودگی میں ان کو پہنچایا گیا۔ اس وقت ایک پریس بریفنگ جاری تھی، چینل بھی لائیو تھے وہاں سے ABC وغیرہ، اور انہوں نے وہ جناب باقاعدہ اس میں ہم نے دیکھا کہ جو اینکر تھیں وہ تو زمین پہ لیٹ گئیں۔ تو یہ ایک میسج پہنچایا گیا، اور اس کے بعد سے یہ جو مبارکبادیں اور ڈیل کی خبریں تھیں وہ اچانک چینج ہو گئی، آپ نے نوٹس کیا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی نیتن یاہو سے باقاعدہ ہارڈ ٹاک کل پھر ہوئی ہے۔ اچھا، اور اس سے پہلے انہوں نے GCCI کنٹریز کے ایکسپٹ UAE کے انہوں نے سب سے گفت و شنید کی، اور اس کے بعد اس کی مشاورت سے ترکیہ کے پریزیڈنٹ سے سب سے بات کرنے کے بعد نیتن یاہو کو پیغام پہنچایا یو اسٹے آؤٹ آف اٹ، لیکن اس کے بعد ان کی پھر ہارڈ ٹاک ہوئی، اور اس کے بعد یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ تو آپ اس کی کڑیاں اگر ملاتے ہیں، ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میسج کیا دیا گیا ہے، اور 30 بلٹس فائر کرنا وائٹ ہاؤس کی متصل سڑک کے اوپر، یہی میں بڑا پریشان ہو گیا جس وقت چیمہ صاحب نے یہ خبر دی، تو میں اس پہ واقعاً بڑا پریشان ہو گیا۔ 30 شاٹس کا چلنا وائٹ ہاؤس میں ایک بڑی بات ہے۔ چارلی ایرک کو بھی تو ایسیسینیٹ کیا گیا نا رضا صاحب، آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی ایک قسم کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میسیجنگ تھی کہ یہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کے اندر آپ کو پتہ 2 کمیونٹیز کی انوالومنٹ ہے، اس میں زائنسٹ ہیں اور اس کے علاوہ فری میسنز کا جو انوالومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ 2 کمیونٹیز ایسی ہیں جنہوں نے اس وقت دنیا کے اندر اپنی ایک ہاجمانک اپروچ بنائی ہوئی ہے، اور دنیا کو ماسٹر مائنڈ کنٹرول کرنے کے حوالے سے وہ مشہور ہیں۔ ایپسٹین فائلز کا بھی آپ کو معلوم ہے، اور اس کے اندر کیا کچھ نکلا اور کون کون سے کریکٹرز اس کے اندر سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری کڑیاں وہیں سے جڑتی ہیں، اور یہ وہی تسلسل ہے۔ ایپسٹین چلا گیا، یا اس کے بعد کوئی اور ایپسٹین بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس کے بعد اور کوئی اور سے اور ہوگا، کیونکہ یہ پوری کمیونٹی ہے۔ اور اس کے بعد اس طرح کی میسیجنگ کرنا، کیونکہ زائنسٹ لابی کو آپ کو معلوم ہے کہ فری میسنز کی سپورٹ بہت زیادہ ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح کے کوئی بھی واقعات کے اندر، تو اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ان لوگوں کی انوالومنٹ نظر آتی ہے۔ رضا صاحب آپ اس کو جب آپ کور کر رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا اپریل میں بھی کہا جا رہا تھا مورا لیس ساری چیزوں پہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، لیکن اچانک جے ڈی وینس صاحب اٹھے اور چلے گئے اور یورینیم کا اس میں ڈال دیا، حالانکہ وہ سیکنڈ فیز میں ڈسکس ہونا تھا۔ تو کیا اس وقت بھی اسی طرح کا کوئی تھریٹ دیا کیا تھا جے ڈی وینس صاحب کو؟ جی جے ڈی وینس صاحب کو تھریٹ تو نہیں دیا گیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو تھریٹ ضرور دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کال پہ جے ڈی وینس صاحب وہاں سے اٹھے تھے، آلموسٹ ایگریمنٹ ہو گیا تھا۔ ابھی بھی میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں، یہ میں نے کل خبر دی تھی اپنے چینل پہ بھی، میں نے بیپت کیا تھا کہ ون پیجر ایگریمنٹ تیار ہو چکا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس کا بس اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے، جس پہ مارکو روبیو نے، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ خوشخبری دے بھی دی۔ آپ نے دیکھا محسن نقوی صاحب نے جو ایرانی سفیر ہے پاکستان میں، ان کو مبارکباد بھی دی۔ تو یہ معاملات کل طے ہو گئے تھے، اور یہ فیز 1 ہے، اس کے فیز 3 تک جانا ہے۔ یہ 3 مرحلوں میں یہ ایگریمنٹ مکمل ہوگا،
اور جس میں جنگ بندی سے لے کر ہرمز کے کنٹرول کے حوالے سے اور ان کے فروزن ایسٹس کے حوالے سے یہ تمام چیزیں ترتیب سے بنائی گئی ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو اسپیشل جب کلیئرنس ملی یعنی اگریمنٹ کے حوالے سے بالکل ان کو گرین سگنل ملا تو وہ ایران تشریف لے گئے اور وہاں پہ ان کی بہت اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور ان کی جن سے ملاقات ہوئی ہے جس کی ان کی خواہش بھی تھی کہ میری ان سے ملاقات کرائی جائے جس میں سپریم لیڈر کی بات کی جا رہی ہے. تو وہ اس کے بعد کیونکہ دیکھیں سپریم لیڈر جو ہیں وہ کمانڈ کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں IRCG کو, ٹھیک ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں ان کی پاسداران انقلاب کے حوالے سے وہ نہ پریزیڈنٹ پزشکیان کی بات کو مانتے ہیں نہ وہ غالباف صاحب کی بات کو مانتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ کے عباس اراغچی صاحب کو مانتے ہیں. وہ مانتے ہیں سپریم کمانڈر کو اور اس کے حوالے سے ان کو کنٹرول کرنا ان کا ایگریمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا یہ اس سے پہلے کہ میں عثمان شوکت صاحب کے پاس جاؤں آپ کی طرف کیا خبر ہے احتسام الحق صاحب, آپ بتائیے چین اس ساری ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہا ہے, اسپیشلی میڈیا پہ کیا چل رہا ہے چائنا میں؟ ڈاکٹر صاحب میرا اپنا یہ جو کچھ ہم نے تجزیے پڑھے ہیں اور جو کچھ خبریں ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایک کمیونیکیشن سرکل کمپلیٹ ہونا ہے وہ کل ہو جائے گا. اچھا. وہ چین میں ہوگا. اچھا. جب شہباز شریف صاحب آج پہنچ گئے ہیں ہانگ چو سے بیجنگ, کل ان کی ایک یہاں پر جو تقریبات ہیں سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی وہ بھی ہیں اور پھر ان کی ملاقاتیں بھی ہیں شی جن پنگ سے اور لیچیان صاحب سے, اور ساتھ ہی یہ خبریں بھی ہیں کہ فیلڈ مارشل بھی یہاں پہنچنے والے ہیں. تو وہ جو ایک کمیونیکیشن پوری ہونی تھی, سرکل پورا ہونا تھا, وہ کل ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے چین میں, اور اس کے بعد ہم کوئی ڈیولپمنٹ دیکھ سکیں گے اس حوالے سے. خبر تو یہ ہے. باقی اس دورے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کئی مثبت چیزیں ہیں, اکنامکلی بھی ہم میں اس طرف آتا ہوں, دورے کی طرف آتا ہوں. جو پرائم منسٹر کا دورہ ہے وہ تو بڑا سگنیفیکنٹ ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. عثمان شوکت صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کا بلاکیڈ ہے, یہ جو وار ہے, IMF کہتا ہے کہ تقریباً 3% سے زیادہ کی اب گروتھ نہیں ہے. امریکہ میں 4% انفلیشن بڑا ہے. UK میں دیکھ رہا تھا ان کا 8 بلین پاؤنڈ کا نقصان ہوا ہے ہاؤس بلڈرز کا. خود GCC ممالک میں اگر آپ سعودی عرب کو دیکھیں تو ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ جو ویژن 2030 پہ وہ کنسلٹنسی لے رہے تھے, جتنے پروجیکٹ تھے انہوں نے بند کر دیے, مزید نئے وہ آرڈر کر نہیں رہے, اور جو پیمنٹس تھیں وہ بھی جولائی تک سسپینڈ ہو چکی ہیں. تو اس ساری کنڈیشن میں اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو سب کے لیے ون ون سچویشن ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, تھینک یو شو پہ مدعو کرنے کے لیے. اور یہ بہت اس وقت امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے کل رات سے جب سے خبریں آنا شروع ہوئی ہیں, اور پاکستان کا جو کردار ہے اس ساری صورتحال میں وہ ایک کمینڈیبل کردار ہے. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے جو کردار ادا کیا. دیکھیں اس وقت پوری اکنامک جو صورتحال ہے وہ ایک فریجائل آپ کے سچویشن کا شکار ہے. پاکستان ڈپلومیٹکلی تو بہت اچھا کام کر رہا ہے, لیکن ہماری اکانومی ایکسٹرنل شاکس کو اس طرح سے برداشت نہیں کر سکتی. ہماری اکانومی کہہ لیں کہ باقی اکانومی سے زیادہ فریجائل ہے. انفارچونیٹلی ہمیں گروتھ کی ٹریجیکٹری پہ تھے. اس سال جب شروع ہوا تھا ہماری گروتھ کو بھی 3 to 4% پروجیکٹ کیا گیا تھا, اور اب ساتھ ساتھ جو ڈکلائن ان گروتھ ہمیں نظر آ رہا ہے. ہائر انرجی کاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں, $120 اب بیرل پہ آئل نے ٹچ کیا اسٹریٹ آف ہرمز کے کلوجر کے بعد, اور جب یہ وار شروع ہوئی تھی تو اراؤنڈ $60 بیرل کے ارد گرد یہ تھا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبل سے زیادہ جو ہے وہ آئل چلا گیا, اور ہم نے بھی دیکھا کہ ہمارے پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگی اور ہماری اکانومی کو کیا امپیکٹ آیا, اور آج ہماری اکانومی بھی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. یہ جو آسٹیرٹی میجرز لیے جا رہے ہیں, ریڈیوسڈ ورکنگ آورز ہے, تو دیکھیے اب پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے آئل کی خوشنودی ہے کہ جی وہ نیچے جائے گا. $70 بیرل تک گولڈمن سیکس کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ یہ جا کے اسٹیبلائز ہو جائے گا Q4 تک اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے جی, جو بہت زیادہ اثرات لگ رہے ہیں کہ اس کے ہو جائے گی. دیکھیں کچھ چیزیں جو اس وقت مثبت ہیں, اگر آپ فیوچر ٹریڈ مارکیٹس کو دیکھیں, منڈے کو ظاہر مارکیٹس کھلیں گی, لیکن وہ ایک فیوچر مارکیٹس انڈیکیشنز دیتی ہیں. لیکن جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ 30 شاٹس چلیں وائٹ ہاؤس کے اندر اور پھر اس کے اوپر خبریں بڑی خاموش ہو گئی ہیں, تو اس کے بھی تو نیگیٹو اثرات جائیں گے نا؟ جی جائیں گے, لیکن میرے خیال میں ڈیل ایونچولی ہو جائے گی, کیونکہ ظاہر ہے یہ ڈیریل کرنے کی تو بہت عرصے سے ہمیں پتہ ہے کئی لوگ ہیں جو سپوائلرز کا کردار ادا کر رہے ہیں. اسرائیل ڈیفینیٹلی خوش نہیں ہے سارے معاملے سے, وہ تو ڈے ون سے چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں رجیم چینج آ جائے, بوٹس آن گراؤنڈ چلے جائیں, جو ظاہر ہے کوئی نہیں چاہ رہا تھا. ویسے تو اسرائیل میں خود رجیم چینج پہ بات چل رہی ہے اس وقت, وہ 40% ان کی پاپولرٹی بڑھ گئی ہے. وہ جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں نفتالی بینٹ, حالانکہ وہ بھی کوئی دوست نہیں ہے GCC ممالک ہیں, ان کے بھی بیانات بڑے خطرناک ہیں. لیکن ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, یہ جو آپ نے سنا, اسپیشلی رضا صاحب نے جو بات گفتگو کی, عثمان شوکت صاحب نے گفتگو کی, اس کے ساتھ احتسام الحق نے گفتگو کی, آپ کا کیا رسپونڈ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیل کنٹینیو رہے گی؟ امریکہ میں کیا چل رہا ہے اس وقت, نبض کیا ہے واشنگٹن DC کی؟
जी डॉक्टर साहब, देखिए जैसे पैनलिस्ट ने बात की है, मुझे लगता है कि ये डील तो होनी है। अभी जैसे उस्मान साहब भी फरमा रहे थे कि ये चीजें चलती रहती हैं। देखें पाकिस्तान के अंदर भी क्वेटा में जो कुछ हुआ है, तो जी ये ऑप्टिक्स क्रिएट किए जाते हैं, ये डेलिबरेटली। जो पीछे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पीछे मास्टरमाइंड्स होते हैं, वो चाहते हैं कि कोई ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि मैसेजिंग की जाए। तो ये देखें, इंटरेस्ट जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना, वो इन छोटे छोटे इवेंट्स और इन चीजों से नहीं आप घबरा सकते। आप देखें पाकिस्तान जो काम कर रहा है वो एक ग्लोबल लेवल का काम कर रहा है कि Yes. आप इमेजिन करें इसके बाद पूरी दुनिया में महंगाई कम होगी। तो हम ये एक क्वेटा में जो इंसिडेंट है, हमें पता है उसके मास्टरमाइंड जो है वो बैठे हुए हैं बॉर्डर पार, और वो वहां से बैठ के पैसे भी भेज रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो वो हमें इन चीजों का बड़ा अच्छे से अंदाजा है। डॉक्टर साहब, डील ये होनी है और इनके पास कोई चॉइस नहीं है। और कल आपने मीटिंग जो अरब लीडर्स के साथ मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट टेलीफोनिक ट्रम्प की फोन जी पे, जी उसमें उन्होंने कहा कि जो डील टेबल पे है वो ले लो। जबरदस्त। इसके अलावा आप मैं यहाँ पे imagine मुझे करें ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, जल्दी वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो खलीज फारिस के अंदर एक डील हुई है जिसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान में, इसमें कुछ रुकावटें भी सामने आ रही हैं, तफसीलन उस पर गुफ्तगू हुई है, लेकिन डील सख्त हो चुकी है और इंशाल्लाह ये आगे मज़ीद चलेगी। इससे ग्लोबल इकानमी में पॉजिटिव असरात होंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो दौरा चीन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इस डील के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, खित्ते के अंदर जो कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी जो कॉरिडोर बनना है अगर ये डील हो जाती है और ईरान की गैस पाइपलाइन गुजरनी है यहाँ से, तो दोनों ममालिक का इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इस पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, इस सेगमेंट के अंदर आप सवालात अगर करना चाहें हमारे मेहमानों से। जी, मैं उस्मान साहब से सवाल करना चाहता हूँ। उस्मान साहब, ये बताएं कि क्योंकि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, सारा कुछ ये समझते हैं बड़े अच्छे से। उस्मान साहब, ये बताएं कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना गए हैं, क्या आपको कुछ कंक्रीट इस विजिट से मिलता हुआ नजर आ रहा है? दूसरा, हम सी पैक 2 की बातें कर रहे हैं। कुछ 6 महीने साल पहले भी सी पैक 2 की बातें हुई थी और अभी फिर सी पैक 2 की बातें हो रही हैं। तो क्या ये सी पैक 2 क्या है और ये क्या होने जा रहा है? कुछ कंक्रीट होगा या कि ये सिर्फ विजिट फॉर द सेक ऑफ विजिट ही है? जी, थैंक यू चीमा साहब, बहुत आपने इंपॉर्टेंट ये बात की। देखिए मेरे ख्याल में अब जो चाइना पाकिस्तान रिलेशंस हैं और जो सी पैक 2.0 है उसकी नौयत चेंज हो चुकी है विद द करंट जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखिए हमें ये मालूम है कि रिसेंटली चाइना ने हमारे साथ जेवीज किए हैं, हमारी कई सेक्टर्स में चाइना ने अब इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है, लेकिन हमें एक ये खदशात भी थे कि गवादर उस स्पेस पे नहीं चल रहा, सी पैक उस स्पेस पे नहीं जा रहा। आई बिलीव अब ये बहुत चेंज होगा। वजह ये जो डील आ रही है इसमें चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है, पाकिस्तान ने डेफिनेटली कलीदी किरदार अदा किया। ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद जो यूरेनियम वाला पॉइंट है उस पर चाइना सालिस का किरदार अदा करे और उसका एक तरह से कस्टोडियन बन जाए। और देखिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाइना और ईरान का अलाइंड है। 80% ऑयल का बायर ईरान का चाइना था, तो अगर सबसे ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज और ईरान की सिचुएशन से सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई तो वो चाइना की हुई। और आई थिंक जो इस वक्त मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, डॉक्टर साहब अगर आप देखें इस वक्त जबल अली से लेके तमाम मिडिल ईस्ट के जो पोर्ट्स हैं वो बंद हुए हैं और इस वक्त बहुत बात हो रही है कि पाकिस्तान को एज एन ऑल्टरनेटिव पोर्ट आ जाना चाहिए। कराची पे हमने देखा रिकॉर्ड शिप्स आई हैं। गवादर आई थिंक इस वक्त अपॉर्चुन टाइम है, क्योंकि ईरान को भी हमने लैंड राउट्स की अभी आपने देखा ओपनिंग दी, ईरान को भी नजर आ गया कि अगर कल दोबारा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके भी वाटरवेज और चैनल्स बंद हो जाते हैं। तो पाकिस्तान ने 6 राउट्स खोल के दिए हैं ईरान को, और अब पाकिस्तान ईरान चाइना आई बिलीव एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी बन सकता है। तो मेरे ख्याल में ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, और आई थिंक इसमें हम कॉन्क्रीट स्टेप्स होते देखेंगे। जी डॉक्टर कमर चीमा साहब। जी, उस्मान साहब से मैं सवाल करता हूँ। उस्मान साहब से कर लिया आपने सवाल, किससे? एहतसाम साहब से? सॉरी, एहतसाम साहब से, सॉरी, चाइना में जो बैठे हैं हमारे दोस्त। सर ये बताएं, ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये कोई कंक्रीट है विजिट है? चाइनीज मीडिया इस पे क्या बात कर रहा है? और ये भी बताइएगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ शहरों में गए हैं 2-3 जगहों पे, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस्लाम साहब? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखें होंगशू में जब उन्होंने लैंड किया है, तो होंगशू चूंकि एक ई कॉमर्स हब है चाइना का, और यहाँ मशहूर कंपनी जो ई कॉमर्स की अली बाबा है उसके दफातर भी हैं, और वहां पर भी उनका विजिट हुआ। इसके अलावा एक B2B कॉन्फ्रेंस भी हुई है। ये तीसरी B2B कॉन्फ्रेंस थी। शेंजन बीजिंग 2024 से शुरू हुआ बीजिंग, और उसके बाद अब ये
ہانگچو میں. یہاں تقریباً 500 پاکستانی اور چینی کمپنیز تھیں جنہوں نے آپس میں ملاقاتیں کی ہیں اور بزنس کے مواقع دیکھے. لیکن ساتھ ہی شہباز شریف صاحب نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان تینوں کانفرنسز کے بعد اب جتنے معاہدے ہم نے کر لیے ہیں میں انہیں رسمی طور پر باقاعدہ ڈیولپمنٹ کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں آگے ایم او یوز سے آگے بڑھ کر. ایک تو یہ بات ہو گئی یہ جو اس دورے کے اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں. لیکن جو دوسرا بڑا سکوپ یہاں ڈسکس کیا جا رہا ہے چین میں وہ یہ کہ یہ ایک نئی شروعات ہوگی. اور یہ ایک نئی شروعات اس لیے ہوں گی کیونکہ ابھی جیسے ہمارے مہمان بھی کہہ رہے تھے میرا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ڈسپیوٹ ختم ہونے کے بعد جو ایک نیا منظرنامہ تشکیل پا چکا ہے جس میں پاکستان کی پوزیشن بہت مستحکم ہے, ایران ایک اچھی پاور بن کر ابھرا ہے, پھر ایران پر سینکشنز کا ختم ہو جانا, پھر روس اور چین کا دوبارہ سے اس بات کی تجدید کہ ہمارے تعلقات کیا ہیں اور دنیا کو یہ بتا دینا, تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے فیور میں جا رہی ہیں. اور اسی لیے اس ملاقات کو بہت امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے جو اب ہو رہی ہیں کیونکہ پاکستان فریلی موو کر سکتا ہے ٹورڈز ایران, پاکستان فریلی موو کر سکتا ہے ٹورڈز چائنا اور ایون رشیا. تو اس لیے اس کو بہت زیادہ اہم سمجھا جا رہا ہے. اور جو یہاں پر خبریں ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں کہ جو ریجنل ڈیولپمنٹ ہے وہ اس معاملے پر اب بہت زیادہ اہم ہو جائے گی. کل کے بارے میں کل جب ملاقات ہو جائے پرسوں ہو جائے جو بھی ڈیولپمنٹ ہے معاہدہ ہے وہ سامنے آ جائے تو اس کے بعد میرے خیال ہے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور ہم یہی بات کر بھی رہے تھے جب لاسٹ ٹائم امریکن پریزیڈنٹ کے دورے کی بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس کے ایک ہفتے بعد چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ جو کچھ طے ہو گیا. اور تائیوان کے حوالے سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی موو ہے اس سے چین کا ٹرسٹ بڑا ہے. اور خاص طور پر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ چین میں امریکن پرسپیکٹو کو لے کر جو چینج دیکھا گیا ہے اس دورے کے بعد وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. جس طرح سے امریکہ میں خاموشی ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے جو چین کے تحفظات تھے, ایسے ہی چین میں امریکہ کو لے کر اس دورے کے بعد بہت پازیٹیو بیانیہ سامنے آ رہا ہے. تو ایک ہوپ نظر آ رہی ہے کہ جو کچھ طے ہوا ہے آپس کی میٹنگز میں اس کے ثمرات ریجنل پالیٹکس میں اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہمیں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, عاصم رضا صاحب سے اگر آپ سوال کرنا چاہیں. جی عاصم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک انپریسیڈنٹڈ اکنامک ایکٹیویٹی آپ دیکھتے ہیں جو گوادر میں ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے اس کی کنٹینیوٹی رہنے کے چانسز ہیں؟ یہ پاکستان اکنامیکلی مین سٹریم اب ہو سکے گا, یا کہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نارملائزیشن جیسے ہی دنیا کی ٹریڈ میں ہوگی تو یہ اپرچونٹیز ہم سے چھینی جائے گی یا ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے؟ کیا دیکھتے ہیں اس کا؟ قمر چیمہ صاحب دیکھیں, اس میں ایک سب سے عام چیز یہ آتی ہے کہ ہرمز کے کنٹرول کے حوالے سے جو ایک اتھارٹی بنانے کی ایران نے بات کی ہے, اور ہرمز کا جو تصفیہ ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جب تک ہرمز مکمل کلیئر نہیں ہو جاتا, اس میں آپ یو اے ای اور سعودی عرب کا کانفلکٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں بیچ میں, کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے ایک پیٹرو کیمیکل انڈسٹری لگانے کی بات کی ہے گوادر کے حوالے سے, $10 ارب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑے برائٹ چانسز ہیں, اور پاکستان کا جو گوادر پورٹ ہے اس کو ایون ناٹ گوادر اونلی بلکہ آپ کو پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ کے حوالے سے بھی بڑی اچھی خبریں ملیں گی, اور یہ کنٹینیوشن رہے گی کیونکہ آپ کو گلف کنٹریز کے اندر جو تھوڑا سا نفاق پیدا ہوا ہے یعنی کہ ڈس ایگریمنٹس ہوئے ہیں آپس میں ان کے, اس کے بعد سے آپ کو لوگوں کے انٹرسٹ جو ہے وہ چینج ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں, وہاں سے گولڈ جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایران کی موجودگی, خاص طور پہ یو اے ای کا سٹانس جو ایران کے حوالے سے ہے, اور دیگر کنٹری جو مطلب کنٹریز جو اس کے ساتھ شامل ہیں یعنی کہ جو ابراہم اکارڈ میں اسرائیل کے ساتھ فیور میں جاتی ہیں, جس میں بحرین بھی آتا ہے, جس میں کسی حد تک کویت بھی آتا ہے, تو تھوڑے سے ابھی یہ کانفلکٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مکمل طور پر اس طرح تھریٹ ایک رہے گی, کیونکہ جس طرح انشورنس کمپنیز نے اپنے ٹریڈ کے حوالے سے شپس کے حوالے سے انشورنس کے ریٹس بہت ہائی کر دیے ہیں, اور اگر وہاں پر کوئی ٹول جو کہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں لگے گا, اور اگر وہ ٹول کر دیتا ہے ایران اور عمان دونوں مل کر ساتھ, تو یہ بہت زیادہ اکنامک جسے کہہ سکتے ہیں اکنامیکلی وائبل روٹ رہے گا نہیں. تو اس کے لیے دنیا کی ساری جو اس وقت فوکس ہے وہ گوادر کے اوپر, پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ کے اوپر نظر آتی ہے, اور سعودیہ اور دیگر کنٹریز کا جو ایک ٹلٹ ہے وہ بھی اب گوادر کی طرف جاتا ہے بجائے اس کے کہ یو اے ای اور باقی پورٹ کی طرف جائے. اور ایران کے لیے بھی یہ سیف زون ہے, جس طرح ابھی ہم نے 6 روٹس کھولے ہیں, خدا نہ خواستہ کیونکہ اسرائیل از اے اسپوائلر, تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو چھوٹا موٹا کام ہے ٹھک ٹھک لگی رہے گی. تو اس کے بعد میرے خیال سے کہ یہاں پر تھوڑا سا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کانشیس ہونے کے بعد لوگوں کے لیے جو سب سے سیفسٹ روٹ ہے وہ گوادر اور ہماری باقی پورٹس رہیں گے.
اچھا عثمان شوکت صاحب، مجھے یہ آپ بتائیے گا، میں چاہتا ہوں پھر کنکلوژن میں کہ قمر چیمہ صاحب کے پاس لے جاؤں گا، کہ دنیا میں ہمیشہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ سے چائنا کی طرف ٹرانسفر ہوئی، اور وہ ٹیکنالوجی اب انڈیا کو ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتے، اور چائنا نے اس لیے گرو بھی کیا ہے. چائنا اور پاکستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، پرائم منسٹر وہاں پہ ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ چائنا سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو پائے گی، یا ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ کم از کم پاکستان کے اندر آئے؟ بیکاز آؤٹ آف 65-58 میں چائنا ٹیکنالوجیز میں لیڈ کر رہا ہے. جی بالکل، اور آئی تھنک اب یہ تو ایک سروائیول کی بات ہے. دیکھیں آگے آنے والا دور اے آئی کا ہے، ٹیک کا ہے. ہم نے دیکھا ہر انڈسٹری میں ڈسرپشن جو ہے وہ ٹیک لا رہا ہے. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا اور کچھ خوشائند خبریں سنی کہ اگر ہم اپنے ہیلتھ کیئر کی بات کرتے تھے تو پاکستان ویکسینز نہیں بناتا تھا، پاکستان خام مال نہیں بناتا تھا دواؤں کا. ابھی ریسنٹلی چائنا نے انویسٹمنٹس کی ہیں. ویکسین ہم بناتے تھے، ہمیں منع کیا گیا تھا، اس کی تفصیلات میں نہیں کھولنا چاہ رہا. جی اب وہ آپ کو بہتر پتہ ہے. لیکن اب کووڈ میں ہم نے دیکھ لیا کہ اگر پینڈیمک آتا ہے اور آپ کی آرمیز کے پاس ویکسینز نہ ہوں تو آپ کی قوم سروائیو نہیں کر سکتی. اور اس وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا، اور آئی تھنک کئی سیگمنٹس میں اب چائنا کے ساتھ جوائنٹ وینچرز ہونے جا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ان کو ہم عملی جامہ پہنائیں اور ایگزیکیوٹ کریں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، اگر اس پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں. جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ مجھے ڈیل ہوتی نظر آ رہی ہے. پریشر ضرور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہے، لیکن جتنی بڑی امریکہ کی اکانومی، جتنے بڑے ان کے سٹیکس، اور جتنی دنیا ان پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، وہ ہاکس پہ نہیں جائیں گے. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسرا یہ جو چائنا کا وزٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو بھی اچھے انداز سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو سیبوٹیج کرنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا، اور پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کی جو گلوبل کامیابیاں ہیں اس پہ کوشچن مارک لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو چھوٹے موٹے واقعات ہیں یہ چیزیں چینج نہیں کر سکتے. دنیا نے پاکستان کی اصل پوٹینشیل بھی دیکھ لی ہے، ہماری کیپیبلٹیز بھی دیکھ لی ہیں، اور ہم بھی اب رکنے والے نہیں ہیں. میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم آگے موو کریں گے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ نے امریکہ سے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. عثمان شوکت صاحب، آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. اعتصام الحق صاحب، آپ نے چائنا سے جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، عاصم رضا بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت سارا پیار آپ کے لیے. ناظرین، جس طرح میں نے ابتدائیہ میں کہا کہ 4 C's بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہمیشہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کمپٹیشن رہے گی. اگر یہ کسی خاص اسٹرکچر کے اندر مینیج ہوتی رہی تو پھر تو کوآپریشن کی طرف جائے گی. ادروائز آپ دیکھیں گے کانفلکٹ، اور کانفلکٹ لیڈ کرے گا کلیش. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بین الاقوامی ادارے اس کلیش کو اس وقت مینیج کرنے میں ناکام ہے. اسی وجہ سے پاکستان جیسے انفرادی ممالک فور فرنٹ پہ آ کے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنے کمنٹ سے نوازیے گا. ڈاکٹر منور حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.